बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दिल की अमीक गहराइयों से तमाम पाकिस्तानी कौम को और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा सिपह सालार अता किया है कि जो बिहम्दी ताला अब चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। जिनका इंतज़ार था इस उम्मत को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली को परचम को सरबुलंद करने के लिए बिहम्दी ताला अब वो आ चुके हैं। और इससे न सिर्फ तल अबीब और दिल्ली के ईवानों में ज़लज़ला बपा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के करप्ट माफिया में, शरपसंदों में, फसाद फैलाने वालों की सफ़ों में हलचल मच गई है, जिसका इजहार आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी किया। उन्होंने कहा कि ज़ात के अंदर कैप्टिव हैं कुछ लोग। बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की। और डिल्यूजनल माइंडसेट कि एक फ़र्द वाहिद जो है वही सब कुछ है। ये डिक्टेटोरियलशिप है असल में, कि अपनी ज़ात के अंदर ही रहना, और ज़ात की फ्रस्ट्रेशन है ये। उन्होंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये लोग थ्रेट बन चुके हैं, ये किसी और के बयानिए पे जो है वो चलते हैं। DG साहब ने ये जो कल्ट माफिया की बात की है, इस पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब गैर सियासी ऐनक पहन के देखें तो आपको कैरिज्मेटिक हीरो, कल्ट वर्शिप का असल जो इनसाइट है वो समझ आएगा। करिश्माती कायद कह लें, जाज़िब नज़र लीडर कह लें, ये अपने मद्दाहों के लिए एक मैग्नेटिक मगनतीस की तरह होता है। जो DG साहब ने किया, मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूँ, उसका रिसर्च बेस्ड एनालिसिस हकीकत बता रहा हूँ जनरेशन Z को। ये रहनुमाई की रोशनी को तरसने वाले जो पाकिस्तानी होते हैं वो उम्मीद की किरण समझने लगते हैं इसको। ये कल्ट असल में कैरिज्मेटिक यूनानी लफ्ज़ ज़ुबान का लफ्ज़ है करिश्मा, और ये मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होता है, मगर अमलन एक दो धारी तलवार है। इसकी जड़ें हमारे तसव्वुर में पैवस्त हो जाती हैं। दिलकश बयानिया के जादू में लोग अपने महबूब रहनुमा को उयूब समेत, मिस्टेक समेत कबूल कर लेते हैं। यही वजह है कि हम सियासत में अखलाकी वजूद खो देते हैं। बड़े बड़े PhD डॉक्टर मैंने देखे लंदन में बाहर बैठे हुए, वो इस कल्ट माफिया की नज़र हैं, और वो कहते हैं कि जी बस वही है। उसको कोई मुर्शिद का टाइटल देता है, कोई लीडर का, कोई किसका। तो वो एक नफ्सियाती एक हिप्नोटिज़म है जो उनको अपने घेरे में ले लेता है। वो तख़य्युलाती दुनिया में रहते हैं, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में कलेक्टिव विजडम है असल में। करिश्माती चैन होती है ये असल में ज़ंजीर। इसमें फंसे हुए लोग नज़रियात की बजाय शख्सियात को पूजने लगते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों। और यहाँ पूजा से मुराद ये कल्ट वर्शिप है। ये कल्ट वर्शिप कि ये नहीं तो कोई भी नहीं, जैसे DG साहब ने कहा। और फिर चूँकि हमारे यहाँ जनरेशन गैप से कम्युनिकेशन गैप भी है, और असल में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि लाशऊर कौम असल में दुश्मन की फ़ौज है। ज़रा पाकिस्तानियों अपने जहन को झंझोड़ो। जिस कौम में शऊर नहीं है, बिला दलील के, हकीकत के, वो बयानिए की रूह में, कल्ट में, नैरेटिव में, गाली गलोच में, सहर अंगेज़ी में, तलिस्माती एक तख़य्युल में बहती है, वो असल में दुश्मन की फ़ौज होती है। दिस इज़ द आर्मी ऑफ एनिमीज़। तो आपने उससे बचना है। और करिश्मे का शिकार एक यकरुखी जहन अचानक बहस करते करते आप देखें मखसूस हालात में रिश्तेदारों दोस्तों से लड़ने लगता है, गालियां देने लगता है। अगर आपकी पोस्ट पे इख्तिलाफ राय दलील की बुनियाद पर है तो समझें बंदा शऊर की पहली सीढ़ी पे है। अगर वो गाली गलोच मरने मारने पे उतर रहा है, कोई टाउट कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई आपकी फैमिली लाइफ को, आपको अब्यूज़ कर रहा है, समझ लें कि वो नरगसियत का यानी कल्ट वर्शिप का शिकार हो चुका है। ठीक है। और पाकिस्तान की नई नस्ल में चूँकि गहमा गहमी में शऊर की गहराई खो रही है। ये गहमा गहमी जो आप देख रहे हैं ना, चाम एक फैब्रिकेटेड सोशल मीडिया के नैरेटिव की रो में, तो वो NLP जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत जो जो वो रोज़ देखते हैं ना मुगल्लदात, वही उनका जहन बनता जा रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक जंग है माइंड सेट की। तो उसमें वो शऊर की गहराई में इंसाइटफुली डाइव नहीं करते।
تو ماڈرن لیڈر سے جو وابستگی ہے وہ اصل میں نظریاتی نہیں نفسیاتی ہوتی ہے. جو تحقیق کی خوردبین سے دیکھیں تو انسائٹ اصل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. اب میں آتا ہوں جناب اس ہستی کی طرف جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. پاکستان کو عالم اسلام کو مبارک ہو کہ 42ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے. آپ معروف بزرگ سید ولی شاہ کی اولاد میں سے ہیں. میری مراد حافظ سید عاصم منیر دامت برکاتہم القدسیہ. حافظ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسبتیں جو دی ہیں، ایک آل رسول کی نسبت ہے اور تقریب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی پر واجب ہے، نمبر 1. دوسری، آپ حافظ قرآن ہیں. صرف حافظ نہیں ہیں، آپ کے سینے میں قرآن کا نور ہے اور آپ قرآن فہمی بھی رکھتے ہیں، قرآن کا شعور رکھتے ہیں. میں نے آپ کی متعدد تقاریر میں دیکھا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے ہیں تو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو میں بڑے بڑے مفسرین کی تفاسیر کو دیکھتا ہوں، چاہے قرطبی ہو، طبری ہو، روح المعانی ہو، جلالین ہو، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا سٹرونگ آپ کی سٹڈی ہے کہ آپ ان آیات میں سے معنی و مفاہیم ڈیرائیو کرتے ہیں. آپ نے اپنا تعلق حدیث سے بھی جوڑا ہے، قرآن سے بھی جوڑا ہے، اسلام سے بھی جوڑا ہے اور قرآن فہمی سے جوڑا ہے. تو میں اسے اللہ کی نعمت کیوں نہ کہوں کہ پاکستان کو وہ سپہ سالار ملا ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھنا بھی جانتا ہے اور اس کی تفہیم نوجوانوں تک منتقل کرنا بھی جانتا ہے. تو آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بنے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اسے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت شمار کرتے ہیں. آج ہم تکمیل پاکستان کی طرف سے آپ کو ایک ماڈل آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ نادر موقع ہے، اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اور آج میں سنو نیوز ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے نام نہیں لیتا، کچھ عرفاء نے یہ کوٹ کیا ہے، صاحبان نظر اولیاء اور بزرگوں نے، کہ یہی وہ شخص ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو پاکستان کی تقدیر اور عالم اسلام کی تقدیر بدل دے گا، تاریخ لکھے گی. یہی وہ شخص ہے جس سے دلی کانپتا ہے، جس سے ہندوتوا کانپتا ہے، جس سے صہیونیت کانپتی ہے، جس سے کرپٹ مافیا کانپتا ہے. اس کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی، یہ پاکستان کو بھی غلاظت سے پاک کر دے گا اور پاکستان کے حقیقی معنوں تطہیر کے نقطۂ نظر پہ عمل کرے گا اور دنیا میں سبز ہلالی پرچم کا پھریرا سر بلند کرے گا. یہ اولیاء کی پریڈکشن ہے. حافظ صاحب آپ کے لیے بڑے لوگ دعائیں کرتے ہیں، مائیں دعائیں کرتی ہے، تنہائی میں وہ سپہ سالار عطا ہو گیا جو ہماری ثقافت کو، تہذیب کو، نوجوانوں کو قرآن فہمی سے آشنا کرنے جا رہا ہے، اپنے بھولے ہوئے ماضی سے جوڑنے جا رہا ہے، اپنے فلسفہ جہاد سے جوڑنے جا رہا ہے. مائیں دعائیں کر رہی ہیں، بزرگ دعائیں کر رہے ہیں. وہ آ گیا جو اس گلے سڑے نظام کو بدلنے جا رہا ہے. اٹھائیے، آپ کریم آقا کی آل میں سے ہیں، ذوالفقار حیدری لیجئے اور بے رحم احتساب کر کے اس ملک کو غلاظت سے پاک کر دیجئے. پوری 25 کروڑ قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اندرونی خطرات ہوں یا بیرونی قوم کا بچہ بچہ آپ کے سنگ کھڑا ہے. موقع ہے، ایک ضرب کاری لگا دیجئے، ضرب حیدری. جنہیں نانے جویں بخشا ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. بازوئے حیدر ہے آپ کے پاس وہ نسبت والا، اٹھائیے نانے جویں کی نسبت سے بازوئے حیدر اور اس ملک کو ایک ترقی کی شاہراہ پر لے جائیے. آپ ایک ایسا نظام ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ ایک عصری اور بین الاقوامی امور کے ماہرین پر مجلس شورا یا پارلیمنٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں جس میں ہر سبجیکٹ کی وہ بنائیں، اور شرعی اور دینی امور کے لیے اصحاب العقد صاحب الرائے جو دینی علوم جانتے ہوں ان پر مبنی ایک جو ہے وہ کونسل بنائیں اور ہر مکتبہ فکر کا اس کا نمائندہ بھی ہو اور مضمون کا ماہر بھی ہو، مفتی ہو، فقی، محقق، عالم، استاد. تو آپ کی ایک تو شورا ہو گئی پارلیمنٹ جو ملکی بین الاقوامی عصری علوم کو ڈیل کرے گی، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ یونیورسٹیز کے ڈین، اسکالرز جن کے پیپرز ہیں، بکس ہیں، جن کا تجربہ ہے ان پر. دوسرا، تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک کونسل ہو جو زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کو ریگولیٹ کرے، اسلامی مالیاتی ادارے قائم کرے، عشر، زرعی زمینوں پر ٹیکس، اور اسی طرح ریاستی فتویٰ اتھارٹی ایک سنگل بنائیں
جس میں مفتیان کرام ہوں، دعویٰ اکیڈمی سے لوگ ہوں، یہ انسٹیٹیوشن جو کام نہیں کر رہے ان کو ایکٹیویٹ کر کے ایک شورا بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عریف، نقیب، نجیب اور عاملین ہوتے تھے، یہ 4 عہدے۔ عرفاء میں شرفاء ہوتے تھے، نقباء میں ماہرین ایکسپرٹس ہوتے تھے، نجیب میں معاشرے کے قابل قدر لوگ ہوتے تھے، اور عاملین میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہوتا تھا۔ یہ آپ گورنرز اپوائنٹ کر دیں اور بلدیاتی نظام کو ایکٹیویٹ کر کے گراس روٹ لیول تک ایک پورا سٹرکچر دیں۔ چوتھا عدلیہ، جوڈیشری، قاضی المظالم، قاضی حسبہ۔ قاضی المظالم جو ہے اس کے نیچے قاضی و سوق ہو یا مارکیٹ کنٹرول کمیٹیز جو اس کے انڈر ہوں، ڈی سی اے سی کا رول ختم ہو جائے گا۔ وہ قاضی جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے جگہ پہ ایٹ دا اسپاٹ وہاں پہ سرزنش کر کے سزا دے، یہ خلافت کا ماڈل ہے۔ قاضی اسبا، اس کے نیچے شرعی کورٹس ہوں، یہ کورٹس ولیج ٹاؤن کمیٹی میں بھی ہوں جو ریکونسائل بھی کریں اور ڈسپیوٹ وہاں پہ ختم کریں۔ پھر 25 لاکھ مقدمے آپ دیکھیے گا 2 ماہ کے اندر مکمل ہو جائیں گے۔ ہائر جو عدلیہ ہے اس پہ بھی بوجھ کم ہو جائے گا۔ مساجد کو کمیونٹی سینٹرز، ویلفیئر سینٹر بنائیں اور تمام مسالک کے بورڈ اتار دیے جائیں، اور مساجد کے اندر وہی جو وہاں کا قاضی و لوکل وہاں کے ڈسپیوٹ وہاں پہ بیٹھ کے ریزالو کرے۔ ایک عوامی ریفرینڈم کروائیں اور اس کے بعد دیانتدار لوگوں کا انتخاب کریں۔ قوم کو ایک ریفرینڈم کروائیں کہ کون سا نظام چاہیے، کیا اسلامی نظام اور خلافت کا نظام پاکستان کی عوام چاہتی ہے یا نہیں۔ آخر میں بے رحم احتساب جو میں نے شروع میں کیا، بلا تفریق احتساب کا عمل ہونا چاہیے، اور اس احتساب کے عمل کے لیے میں نے کچھ تجاویز ہم نے تکمیل پاکستان نے اور چیئرمین سعد نذیر صاحب کی قیادت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی تجویز ہے سونے کی تجوریوں کی بازیابی۔ بہت سارے لوگوں نے پیسہ سونے میں کنورٹ کر لیا ہے، 20 تولے، 100 تولے، 150 تولے گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ آپ قیمتیں گرائیں اور وہ سونا باہر نکلوائیں جو بلیک منی سونے کی صورت میں انہوں نے کور کیے۔ تمام کیسز کھول کر رقم خزانے میں جمع کروا دی جائے۔ نمبر 2، منی لانڈرنگ کو زیرو ٹالرنس، اس پہ ڈیتھ پینلٹی ہونا چاہیے۔ جو انلیگل ہنڈی، حوالہ، منی لانڈرنگ کرے اسے سزائے موت ہو۔ منشیات فروشی، آئس اور سمگلنگ پر زیرو ٹالرنس اور ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے، نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ فحاشی اور ریانی پر پابندی ہو، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کی ترویج کی جائے۔ نمبر 6، دعویٰ کو مؤثر بنایا جائے۔ ہمارے ہاں دعویٰ اکیڈمی ہے، تمام مسالک کے لیے یکساں وہاں سے سلیبس اجرا ہو۔ اسلامی ابلاغ کی میڈیا پر ترویج و اشاعت، میڈیا اور سوشل میڈیا کو اسلامی قوانین کا تابع بنایا جائے۔ یہ سائبر کرائم سب ایکٹیویٹ کریں اور اس پہ شرعی سزائیں دیں۔ نمبر 9، سود کا مکمل خاتمہ، آرٹیکل 38 کلاز F کو نافذ کریں۔ ایلیمینیشن آف ربا، جتنا جلدی ہو سکے یہ کارپوریٹ بینکنگ ختم کر کے اسلامی مالیاتی اداروں کا قیام۔ تمام مدارس اور مساجد میں یکساں تقریر اور نصاب رائج ہو، ایک ہو سنگل کریکولم۔ فرقہ واریت سے خاتمے کے لیے انٹرسیکٹ ہارمنی قومی کونسل کا قیام۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، قومی صوفی کونسل کا قیام کیا جائے۔ پاکستان مشائخ فورم بنایا جائے، تمام سجادہ نشینوں کی آمدن اور اخراجات چیک کر کے انہیں ریاست کی سپرویژن میں لیا جائے۔ نعت خوانی اور قرات کا فروغ ہو، اسلامی ثقافت کی ترویج، کالجز اور یونیورسٹیز میں نظریہ اسلام اور پاکستان کا فروغ، ٹھیک ہے، اور اسمبلیوں میں تلاوت، نعت، ترانہ اور علامہ اقبال کی نظمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یہ شامل کی جائیں تاکہ اپنے کلچر سے اس چیز سے ریکنیکشن ہو بچوں کی۔ عسکری کورس یہ سکول سے لازم، اسرائیل کے سلیبس میں پہلی جماعت سے ملٹری کورس اپنے نوجوانوں کو سکھائیں تاکہ آنے والے غزوہ ہند ثانی کے لیے تیاری ہو۔ نصاب کی اثر نو پیوریفیکیشن اور تطہیر، مدینہ طیبہ کا ماڈل اس میں شامل کریں۔ خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ کے اسباق، مشاہیر، جہاد پر بزرگان دین کی خدمات، اخوت، عدل، مساوات اور شورا، یہ پوری لیگیسی اور ہمارے واریئرز ان کو سلیبس میں شامل کریں۔ قوم بحمدی تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کے لیے ہی کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ جناب فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز، آپ کبھی جو ہوئی مرتب جرت کی تاریخ لکھیں گے لوگ صفحہ اول پہ نام تیرا۔ اور یہ چند اشعار جو میں آپ کی نظر کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نظام چاہیے، کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز
کسی حوالے سے خدمت ملک کے لیے، اس قوم کا بچہ بچہ آپ کا سپاہی ہے، سائبر سولجر بھی ہیں، انٹلیکچوئل سولجر بھی ہیں، ایجوکیشنل سولجر بھی ہیں، واریئرز بھی ہیں، میدان جنگ میں ضرورت پڑی تب بھی شانہ بشانہ ہوں گے کہ یہ چند اشعار آپ کے چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پہ نیک تمناؤں کے ساتھ کہ علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا عاصم۔ شاہ صاحب آپ کی نگر، آپ کو میں مرشد بھی کہوں گا، آل رسول بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اب اس قوم کے پیر پاکستان ہیں آپ، میں تو کہتا ہوں پیر پاکستان ہیں، رہبر عوام ہیں آپ، جیسے پیر طریقت رہبر شریعت لکھا جاتا ہے، پیر پاکستان اور رہبر عوام سید عاصم منیر آپ ہیں۔ علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا عاصم، عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا عاصم، زندگانی کا سمندر ہے ہمارا عاصم، برسر پیکار ہے ہمارا عاصم، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔